सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली। इमरान खान साहब ने कल के जलसे में वाज़ेह कर दिया था कि वो इस्लामाबाद अवाम का समुंदर लेकर आ रहे हैं और वो सियासत के लिए नहीं बल्कि इनकलाब के लिए इस्लामाबाद आएंगे। अब तक उनके जितने जलसे हुए, यानी आज के जलसे से पहले तक, वो तमाम जलसे बज़ाहिरन उनमें कोई ख़ास इंतज़ामी रुकावट नहीं पैदा की गई थी और वो जलसे चाहे पंजाब की हद तक थे, खैबर पख्तूनख्वा में वैसे उनकी अपनी हुकूमत है, लेकिन पंजाब जहाँ इस वक्त उनकी हुकूमत नहीं है वहाँ भी जो जलसे हुए वो उनकी हद तक कामयाब थे, लेकिन इंतज़ामिया की हद तक ये कामयाबी थी कि उन्होंने रुकावट खड़ी नहीं की और उनको उनका हक़ इस्तेमाल करने दिया। आज जो जलसा सियालकोट में होना था, उस जलसे के इनेकाद से कई घंटे पहले ही उस जलसे को इंतज़ामिया ने रुकवाने की कोशिश की और इंतज़ामिया का मौक़िफ़ ये था कि जिस मकाम पर यह जलसा किया जा रहा है वो प्राइवेट लैंड है और वो मसीही बरादरी की जो इबादत गाह है उससे मुंसलिक है और वहाँ पे जलसा नहीं किया जा सकता, जबकि तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ इससे बरअक्स था। बिलाखिर लोग गिरफ़्तार हुए, उस्मान डार तक लीडरशिप गिरफ़्तार हुई जिन्हें बाद में रिहा कर दिया गया और अब जलसे का मकाम तब्दील करके नए मकाम पर जलसा जो है वो वहाँ मुनक़िद हो रहा है। मेरे साथ जो तीन शख्सियात मौजूद हैं, हुकूमत से शायरा रज़ा साहिबा ऑनरेबल मेंबर हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आपका बहुत शुक्रिया। हसन खावर साहब साबिक मुआविन ख़ुसूसी उस्मान बुज़दार साहब और एडिशनल सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आपका बहुत शुक्रिया। इन्हें सहाफ़ी हैं, एंकर पर्सन हैं आयशा बख्श साहिबा, हमें लाहौर से ज्वाइन कर रही हैं। आयशा, आपका भी बहुत शुक्रिया। हसन साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। अगर जलसे का मकाम तब्दील अब हो गया तो ये मकाम 2 दिन 4 दिन पहले भी तब्दील हो सकता था, क्यों रेजिस्ट कर रहे थे आप कि नहीं इसी जगह पर जलसा होगा? अगर उस जगह की कोई कंट्रोवर्सी है और ख़ुद मसीही बरादरी में से किसी ने शिकायत कर दी कि भाई यहाँ जलसा नहीं करेंगे, हमारे चर्च के साथ मुंसलिक है, तो आपने क्यों एक ऐसी कंट्रोवर्सी पैदा की जिसके बाद फिर आपने उस मजलूमियत कार्ड भी खेला कि भाई ये तो हमारे खिलाफ हुकूमत कार्रवाई कर रही है? अच्छा, देखिए बात ये है कि एक तो ये है कि जलसा कोई इसी की जिद नहीं कि एक जगह पे होना। जलसा एक अप्रोप्रिएट जगह पे होना चाहिए जहाँ पर मुनासिब लोग इकट्ठे होने की जगह हो ताकि अमन से तरीके से पीसफुली जलसा हो सके। इस जलसे की इजाज़त जो थी वो 10 दिन पहले लेने की कोशिश की गई और 10 दिन से इसको पेंडिंग रखा गया और आखिरी दिन जो बहाना बनाया गया कि जी यहाँ पर जलसा नहीं हो सकता। क्या इस जगह पे पहले कभी जलसा नहीं हुआ? इस सिलसिले में बहुत सारी स्टेटमेंट्स आ गई और ये बात बड़ी क्लियर है कि इस जगह पे पहले सियासी जलसे होते रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने भी 2014 में किया और भी कई दफ़ा इधर पॉलिटिकल लोग इकट्ठे हुए हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटी हुई है और कई तरह के इवेंट्स हुए हैं। ये कोई मुकद्दस जगह नहीं। दूसरी बात ये है कि रिपोर्टेडली इस जगह की जो ओनरशिप है वो भी क्वेश्चनेबल है, उसके ऊपर भी लिटिगेशन चल रही है। हैविंग सेड दैट, ये बातें ऐसी हैं कि अगर 10 दिन पहले हम लोगों ने इजाज़त ली थी तो 10 दिन पहले ये बातचीत होती और आप एक अच्छी रिप्लेसमेंट देते जहां पर लोग आ सकते और ये बात हो सकती थी। ये बेसिकली देखें, जो शख्स जानता है पाकिस्तान की सियासत को, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी को, ये तरीके होते हैं, हर्डल्स क्रिएट किए जाते हैं, आखिरी दिन तक लटकाया जाता है। आपको पता है कि इस जलसे के इंतजाम में टाइम लगता है, स्केल के जलसे में। सही है। आखिरी दिन तक लटकाया गया और लटका के आखिरी दिन रुकावट खड़ी की गई। लेकिन 2 बड़ी खतरनाक बातें हुई इसके अंदर। ये एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल्स, रोकना, गिरफ्तारियां, ये तो एक्सपेक्ट की जा सकती है इस हुकूमत से और ये इनका पुराना तरीका भी रहा है और लगता ऐसे भी है कि जैसे लंदन से ये डायरेक्शन आई है कि अब इसको इस तरह करके प्रेशर टैक्टिक्स से दबाया जाए। लेकिन जो 2 खतरनाक चीजें हैं, सबसे खतरनाक चीज़ है कि इसमें मजहब कार्ड का इस्तेमाल किया गया और मसीही बरादरी के जज्बात को मुश्तिल करने की कोशिश की गई, जो बहुत खतरनाक है। हमने इस मुल्क में माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करना है, उनको सेफ करना है, उनको कंट्रोवर्सीज का पार्ट नहीं बनाना। लेकिन अगर हम अपने सियासत के अंदर उनको घसीटेंगे तो इससे इस मुल्क में इंतशार पैदा होगा। तो ये मैं समझता हूँ कि एक लिमिट क्रॉस हुई है। दूसरी बात यह है कि ब्यूरोक्रेसी को भी पोलिटिसाइज करने की कोशिश की गई है
اب مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ ٹویٹ کر کے ایک پولیس افسر کو کہہ رہے ہیں. دیکھیں بیوروکریسی کو تو استعمال آپ کے دور میں بھی کیا گیا. جو ڈسکا الیکشن کی رپورٹ ہے الیکشن کمیشن کی, اس میں سب کچھ واضح ہے کہ بیوروکریسی کو کیسے استعمال کیا گیا. پھر جب گجرانوالہ میں پی ڈی ایم کا جلسہ تھا, بالخصوص پی ایم ایل این کا, آپ نے کنٹینرائزیشن کر دی پورے جی ٹی روڈ کی, حتیٰ کہ لاہور رنگ روڈ کو, اور میں خود اس کا آئی وٹنس ہوں. تو یہ تو آپ کے دور میں بھی چلے زیادہ نہیں ہوگا, لیکن کسی حد تک تو آپ نے بھی پوری کوشش کی نا کہ یہ لوگ باہر نہ نکلیں آپ کے خلاف. میں تھوڑی سی مختلف امیر صاحب بات کر رہا ہوں. دیکھیں بیوروکریسی جو ہے اس کی بھی لمیٹیشنز ہیں, اور ماضی میں مثالیں رہی ہیں کہ بیوروکریسی نے غیر قانونی احکامات ماننے سے انکار کیا. لیکن میں تھوڑی سی مختلف بات کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہاں پر اگر ایک پولیس افسر جو ہے وہاں پر جو بھی اپنی بات کر رہا ہے, جو بھی وہ سمجھتا ہے کہ اس نے کام کرنا ہے, اس کی ویڈیو کے اوپر ٹویٹ کرنا اس کو اس معاملے میں پبلکلی گھسیٹنے والی بات ہے, تاکہ بیوروکریسی کو پولیٹیسائز کیا جائے, اس پہ کنٹروورسی جنریٹ ہو. ایک پارٹ اس کو یعنی کہ بیچ میں لے آئے نا, پبلک کنٹروورسی کے اندر لے آئے. آن گراؤنڈ جو ہو رہا ہے وہ الگ ہے, لیکن اس کے اوپر ٹویٹ کرنا کہ بھائی ویل ڈن, شاباش, تاکہ دوسری سائڈ جو ہے وہ اور مشتعل ہو, وہ اس کے خلاف جائیں, یہ کریں, تو یہ بیوروکریسی کے لیے اور مزید مشکلات کھڑی کریں گے اگر ان کو کنٹروورسی کے اندر لے کے آئیں گے. کیونکہ لوگ پھر سمجھیں گے کہ یہ پارٹیزن ہو گئی ہیں, یہ پولرائز ہو جائیں گے مزید. تو یہ ملک میں پولرائزیشن بڑھانا, مذہب کارڈ, بیوروکریسی کا استعمال, بیوروکریسی کو ڈی پولیٹیسائز رکھنا چاہیے, رانگ پریسیڈنٹ سیٹ حکومتوں کو استعمال نہیں کرنا. خیر آپ تو خود رہے ہیں, سینئر بیوروکریٹ رہے ہیں, اور اب آپ پالیٹکس میں, آپ کو زیادہ بہتر اندازہ ہے کہ بیوروکریسی کیسے استعمال ہوتی ہے. شعلہ صاحبہ, عمران خان صاحب پہلے چاہتے ہیں کہ انہیں بار بار کوئی ایسا موقع ملے کہ وہ مظلومیت کا کارڈ استعمال کر سکیں, وہ اور سمپتیز لوگوں کی حاصل کر سکیں. اگر وہ جلسہ ایسی جگہ پہ کر بھی رہے تھے تو حکومت بہتر طریقے سے مینج کر سکتی تھی. وہاں ان کے لوگوں کو گرفتار کر دینا, کرینے لے کر پہنچ جانا, لوگ آگے لیٹ گئے. اب پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں دیکھیں نا, ہم تو ترکی ماڈل کی طرح ہم لوگ آگے لیٹ رہے ہیں. تو حکومت کو اندازہ نہیں ہو رہا کہ عمران خان پہلے ہی بہت زیادہ پرابلمٹک ہو گیا ہے ہمارے لیے, ہم کہیں کوئی ایسی سیاسی حماقت نہ کر دیں کہ وہ اور زیادہ فائدہ حاصل کریں. اچھا دیکھیں, پہلے تو میں ایک بات یہ کروں گی کہ اپوزیشن ہو یا حکومت ہو یا کوئی پولیٹیکل پارٹی ہو, یہ اس کا رائٹ ہے کہ وہ جلسہ کرے. لیکن ایک طریقہ ہے جو میں نے آج ٹی وی پہ دیکھا, اور یقیناً کہ میں وہاں پہ نہیں ہوں, لیکن میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی تعداد مسیحی برادری کی وہاں پر احتجاج کر رہی تھی, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ گراؤنڈ کبھی بھی کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو ہم نے نہیں دیا کہ اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے. میرے لیے اتنا کافی ہے. ٹھیک ہے, اب مجھے نہیں معلوم یہ چینلز پہ چل رہا تھا. اگر کسی کی پرائیویٹ پراپرٹی ہے اور کسی کمیونٹی کی, کسی شخص کی, اور وہ اجازت نہیں دے رہا, تو میں نہیں سمجھتی کہ اس پر شرارت ہونی چاہیے. لیکن میں ایک دو باتیں ضرور یہ کروں گی کہ کراچی میں ایک دفعہ حکیم سعید گراؤنڈ کی ہم نے باقاعدہ اجازت لے لی تھی, اور پی ٹی آئی نے نہیں لی تھی. لیکن جب ہم نے وہاں پہ اپنا سسٹم لگا دیا اور کام شروع ہو گیا, لوگوں نے آنا شروع کر دیا, تو پی ٹی آئی نے وہاں کیمپ لگایا اور کہا ہم بھی یہیں جلسہ کریں گے. اور اس کے بعد وہاں پہ باقاعدہ, میں وہاں سے 5-6 منٹ پہلے ہٹی تھی, وہاں پہ فائرنگ ہوئی, سب کچھ ہوا. چیئرمین بلاول نے کہا کہ ہماری حکومت ہے, اگر یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں یہیں جلسہ کرنا ہے, انہیں یہ گراؤنڈ دے دو. اور ہم نے وہاں سے ہٹ گئے جبکہ ہمارے پاس اجازت نامہ تھا. اس کے بعد انہوں نے بھی اس گراؤنڈ میں نہیں کیا. ایک سیکنڈ شاید سب کو یاد ہو, اور حسان سے میں بات کرنے میں بہتر اپنے آپ کو ایک کمفرٹ زون میں رکھتی ہوں, کیونکہ ان کا انداز باقی جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان سے بہت مختلف ہے. آپ کو یاد ہوگا فاؤنڈیشن ڈے تھا ہمارا ملتان میں, اور اسٹیڈیم مانگا گیا تھا. پی ڈی ایم کا جلسہ تھا, وہ انہوں نے نہیں دیا تھا, اور اس میں رات کو پانی چھوڑ دیا, اور ایک بڑا ہنگامہ. اور وہاں پہ ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ جب جلسہ ہو رہا تھا اس کے درمیان قاسم گیلانی جو کہ اریسٹ تھے وہ وہاں پہنچے, اور ایک چوک پہ جلسہ ہوا تھا,
تو یہ ساری باتیں ہیں. لیکن اب کراچی میں بھی اس وقت معمار میں گرین بیلٹ پہ جلسہ ہو رہا ہے. اب میں یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ اس کا کیا حال ہے, آپ اسے ایک سیاسی صورتحال سمجھیں گے, اور میں اس کی قائل نہیں ہوں کہ کہوں جلسے میں 50 لوگ بھی نہیں ہیں یا 40 بھی نہیں ہیں, یا F9 پارک میں کتنے لوگ تھے. ٹھیک ہے, ایک آدمی اپنا پیغام دینا چاہتا ہے, اس نے پیغام دیا, چاہے 40 لوگ کھڑے ہوں, اس سے کوئی مجھے مسئلہ نہیں ہے. کتنے آدمی تھے یہ میرا مسئلہ نہیں ہے. تو لیکن ہم نے اجازت دی ہوئی ہے. اور ایک بات, کیونکہ آپ کا پروگرام ہے, مجھے 1 منٹ دے دیں. میں یہ سب سے اپیل کروں گی کہ نواب شاہ میں اس وقت 49 ڈگری ہے, کراچی میں 42 ڈگری آج رہا ہے. پلیز زیادہ گھروں میں رہیں, گھر سے باہر نکلیں تو سر پہ گیلا تولیہ رکھ کے نکلیں, پوری آستین کے کپڑے پہنیں اور پانی ساتھ لے کے نکلیں پلیز. بالکل صحیح. یہ تو ہیٹ ویو کے حوالے سے یہ غیر سیاسی پیغام ہے نا. نہیں, بس یہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں دوں. میں ابھی ایکسپو سے آ رہی ہوں 2 گھنٹے لگا کے, مجھے حشر معلوم ہے اپنا کیا. صحیح بات ہے, بالکل صحیح, بالکل صحیح. اچھا عاشق صاحبہ, ابھی 3 جلسے اور ہیں جو پنجاب میں ہونے ہیں, تقریباً 3 جلسے اور ہیں جو کے پی کے میں ہیں, تو 20 تک ٹوٹل 6 جلسے خان صاحب کے. تو کے پی کے میں ان کی حکومت ہے, خیر اس میں کیا ریزسٹنس ہوگی. اب کل جلسہ ہونے جا رہا ہے فیصل آباد میں, اور فیصل آباد آپ کو پتہ ہے رانا ثناء اللہ صاحب کا شہر ہے, وہ انٹیریئر منسٹر ہے, وہ پہلے ہی بہت کچھ کہہ رہے ہیں, عمران خان صاحب کو کھری کھری سنا رہے ہیں. تو آگے چکوال, ملتان, فیصل آباد, یہ حالات اتنی زیادہ بگڑ تو نہیں سکتے دونوں جماعتوں کے؟ امیر عباس صاحب بہت شکریہ آپ کا. شیلا صاحبہ نے جہاں بات ختم کی ہے, ہمارا جو سیاسی ماحول ہے وہ بھی بہت ہیٹڈ ہو رہا ہے. میں وہیں سے بات کو شروع کرنا چاہوں گی. جلسہ, ریلی, احتجاج, کسی بھی سیاسی جماعت کیا ہر پاکستانی کا حق ہے, اور انتظامیہ کو اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے جس حد تک اور جہاں تک ممکن ہو سکے, اگر پرامن طور پر معاملات چل رہے ہیں. جو آج سیالکوٹ میں ہوا ہے, یہاں دونوں جانب سے ایک دوسرے کے نروز ٹیسٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے, ایک دوسرے کو چیلنج کیا گیا ہے. اگر پچھلے 4-5 دن کے بیانات دونوں جانب سے دیکھے جائیں تو ایک دوسرے کو تنبیہ کی گئی ہے. کہا گیا ہے کہ الیکشن کی تاریخ بنیادی طور پر پی ٹی آئی مانگ رہی ہے کہ اگر وہ نہ دی گئی تو معاملات ہاتھ سے نکل جائیں گے. خونی لانگ مارچ, پھر شیخ رشید صاحب کہتے ہیں لوگ آگ لگا دیں گے. اس طرح کے جو بیانات, اور اس پر واپسی پر جو وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کے بیانات ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں. کے پی کے میں ان کی حکومت آسانی رہی, پنجاب میں بھی انتظامیہ کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. بڑی اچھی بات جو شیلا صاحبہ نے کراچی کی شیئر کی ہے. دراصل سیاست اس انداز میں, اس نہج پر اور اس ڈھب پر ہونی چاہیے جہاں پولیٹیکل ڈائیلاگ اور پولیٹیکل کورس ہمیشہ موجود رہے, مگر اس وقت حالات ایسے نظر نہیں آ رہے ہیں. بار بار 20 تاریخ کے بعد کی جو اسٹریٹجی کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ دی جائے گی اور دیکھا جائے گا, اس پر حکومت اب غالباً جو لندن میں بیٹھی ہوئی ہے اور وہاں پر فیصلے انتظامی, سیاسی, معاشی, آئینی بحران سے کیسے نمٹنا ہے, اور ایک بیڈ آپٹکس وزیر اعظم شہباز شریف ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں کہ وہ فیصلے نہیں لے سکتے. وہاں پر کچھ نہ کچھ یہ طے کر لیا گیا ہے کہ کس طریقے سے احتجاج کو اپوزیشن کے نمٹا جائے گا. اور ابھی آج جو مریم اورنگزیب صاحبہ نے بھی گفتگو کی, انہوں نے کہا جہاں قانون کو فالو نہیں کیا جائے گا تو وہاں پر قانون اپنا راستہ لے گا. یہ بار بار یہ بات دہرا رہے ہیں. تو دیکھ رہے ہیں کہ ایک قدم آگے بڑھائیں تو پی ٹی آئی کا ری ایکشن کیا ہوگا, یا پی ٹی آئی ایک قدم آگے بڑھتی ہے کسی صورت احتجاج میں تو ہم کس طرح کا ری ایکشن دیں گے. یہاں پر آج جو حسان صاحب نے بات کی وہ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے کہ آپ کو یہ جو مذہبی اینگل درمیان میں آئے, یہ نہیں آنا چاہیے تھا کسی طور. سوسائٹی آلریڈی اتنی پولرائز ہو رہی ہے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت کسی بھی صورت اس کو مزید پولیٹیسائز نہ کرے. انتظامیہ تو ہم ایک طرف رکھ دیں, بیوروکریسی تو ایک طرف رکھ دیں, وہ تو اتنی سیاست زدہ ہے کہ جس کی حکومت ہے سمجھے اس کو اسی جگہ سے کھڑے ہو کر ایکشن لینا ہے, اور کوئی معاملہ انتظامیہ حل نہیں کر سکتی کسی عام بندے کا. جو بندہ نشست پر ہے, جو سیٹ پر ہے, جو رول کر رہا ہے, انتظامیہ صرف اس کی ہے اس ملک میں. لیکن جو بات وہاں پر ہوئی سیالکوٹ میں, ایک لیٹر جو صبح نظر سے گزرا جو سامنے آیا, وہ مسیحی برادری کی جانب سے ایک احتجاج تھا یا پروٹیسٹ تھی یا درخواست تھی کہ ہم یہ گراؤنڈ نہیں دینا چاہتے. کچھ دیر پہلے ایک پریس کانفرنس پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے کی ہے جہاں پر ایک مسیحی برادری کی نمائندہ خاتون تھی, اور وہ یہ کہہ رہی تھی کہ وہ غلط تھا جو احتجاج دن میں ہوا, اور کوئی نون لیگ کو سنا رہی تھی. سو بات یہ ہے کہ آپ سیاست کریں, بالکل حق ہے, اور کریں جس حد تک کرنا چاہیں, مگر معاشرے کو اتنی تقسیم کی طرف نہ لے کے جائیں جہاں یہ آپ کے اپنے قابو میں نہ رہ جائے. آپ کو نہیں لگتا عائشہ کہ معاشرہ تو چلا گیا اس حد تک تقسیم, یعنی جو کچھ مدینہ میں ہو گیا, جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے. میں بھی ایک ایڈ کرنا چاہتا ہوں. میں آپ کو اس کا مارجن دینا چاہیے ہمیں کہ ہم کسی کی انٹینٹ پر شک نہ کریں, کیونکہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے کہا پلان نہیں ہے, نون لیگ اور حکومت کے لوگ کہتے ہیں پلان کر کے سب کچھ ہوا. جب تک ثابت نہ کرے کوئی اس کے اوپر ہمارے پاس
کسی عدالت سے فیصلہ نہ آئے کہ انٹینشنلی کسی نے یہ کیا، اس سے محتاط رہنا چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو کچھ مدینہ میں ہوا وہ عمران خان صاحب نے کروایا. میں کہہ رہا ہوں کہ پولیرٹی یعنی نفرت جو ہے وہ اس حد تک ہو گئی کہ مدینہ میں بھی اگر آپ کو سیاسی مخالف مل جائے گا تو آپ وہاں بھی اس کو برا بھلا کہہ دیں گے. بالکل یہ نظر آ رہا ہے، لیکن پھر حل تو اسی پولیٹیکل لیڈرشپ کے ہاتھ میں ہے نا امیر صاحب. اگر پولیٹیکل لیڈرشپ آج اپنے بیانیوں کو ٹھیک کرے، میں وہ بات کرنا چاہ رہی تھی کہ پولیٹیکل ڈائیلاگ ہی حل نکالے گا کہیں نہ کہیں. آپ لوگوں کو بیٹھنا پڑے گا. اگر آپ ایک دوسرے کو مائنس کرنے اور ریجیکٹ کرنے کی طرف جائیں گے تو یہ دیکھیں کہ ہر ایک کے پیچھے کوئی کروڑوں کا ووٹ کھڑا ہے. یہ نہیں کہ 22 کروڑ ایک جگہ کھڑا ہے. کہنے کو تو سب نعرہ لگاتے ہیں 22 کروڑ میرے پیچھے، لیکن ہر ایک کے پیچھے اس کا ووٹ بینک موجود ہے. تو مائنس تو کوئی کسی کو نہیں کر سکتا. ہمیں ہر ایک کی گراؤنڈ ریئلٹی کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کہ اور ایک ہیلدی کمپٹیشن کے ساتھ سیاست کو آگے لے جانا پڑے گا. ادروائز اسپیس کسی کے لیے بھی نہیں بچے گی. سب کا اسپیس ختم ہو جائے گا جہاں وہ پالیٹکس کر سکیں یا اپنے ووٹ بینک کے ساتھ کھڑے ہو سکیں یا انہیں اپنے ساتھ کھڑا کر سکیں. سو یہ چیز ختم ہو رہی ہے. یہ بات ختم ہو رہی ہے کہ آپ دوسرے کو مائنس کر کے اپنے آپ کو صرف رکھنا چاہ رہے ہیں. رائٹ. جی شیلابہ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ میں یہی کہنا چاہ رہی تھی جب آپ کا انٹرو سے پہلے سب کے بیانات سن رہی تھی کہ بڑے افسوس کی بات ہے ہم ایک ایسے رستے پہ ابھی تک کھڑے ہیں، ایک اسی جگہ پہ کھڑے ہیں جہاں پہ ہم صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک دوسرے کو للکارا جا رہا ہے. مثلاً میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ آپ ایک نظریاتی مخالفت کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ باپ اوے ہٹو ہمار، یار یہ کوئی وہ پرانی پنجابی فلموں کے تو ٹریلر نہیں ہو رہے ہیں نا پاکستان میں. اگر کسی کی پراپرٹی ہے تو آپ وہاں پہ کسی سے آرگنائز نہیں کرا سکتے، چاہے حکومت ہو چاہے اپوزیشن میں ہوں. یہ ان کی مرضی نہیں ہے اگر کہ ان کی جگہ استعمال کی جائے. تو میں سمجھتی ہوں کہ پی ٹی آئی کو بھی اسے مسئلہ نہیں بنانا چاہیے. اور گورنر رہ چکے ہیں عمران اسماعیل، اس طرح کا بیان دینا کہ ان کے اشارے پہ آگ لگ جائے گی. میں آپ کو ایک ذاتی بات بتاتی ہوں. میں ایک پروگرام کر رہی تھی، اس پروگرام میں میری بات شروع ہوئی تو بریک ہو گیا، اور پھر اس کے بات کرتے کرتے پھر اس کے بعد جب دوبارہ سے پروگرام میں آئے تو کسی اور طرف چلے گئے. پھر میں نے کہا کہ مجھے بات کرنی ہے اور میں نے ابھی بات شروع کی اور پروگرام ختم ہو گیا. پی ٹی آئی کی خاتون نے جو اپنے آپ کو اینکر اور جرنلسٹ بھی کہتی ہیں، انہوں نے میرے خلاف ٹرینڈ بنایا. مجھے میری گورنمنٹ کو بام پروف دینی پڑی کہ میری بات آدھی گئی تھی. ابھی شرجیل انعام میمن نے ایک بات کی کہ مخالفوں کے ہاں ماتم ہو جائے گا، تو اس کو اتنا بڑھایا کہ اس نے کہا جی، اور یہ پی ٹی آئی کی سائٹ تھی. وہ خاتون آج بھی میرے ٹویٹس میں کر رہی ہوتی ہیں. تو حسان جب ٹویٹ کی بات کر رہے تھے، حسان آپ کی بہت عزت ہے میرے لیے، لیکن آپ یقین کریں کہ ٹویٹر اکاؤنٹ یعنی سوشل میڈیا پہ جو گند پی ٹی آئی نے پھیلائی ہے اس سے پہلے کبھی نہیں پھیلی. میں کب سے ٹویٹر پہ ہوں، میرے 1.3 ملین فالوورز ہیں. یہاں تک کہ میں عید کے تیسرے اور چوتھے دن میرے بچوں کی برسی ہوتی ہے، میں نے اس سال وہ بھی نہیں لکھا کیونکہ اس پہ وہ اس قدر وہ کیا کرتے ہیں کہ میں کیا بتاؤں. حد تو یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ میری ایک ایج ہے، الحمدللہ مجھے فخر ہے کہ میں 55 پلس ہوں. تو ان کا یہ کیا مسئلہ ہے؟ کیا ان کے والدین بھی بوڑھے نہیں ہیں؟ بوڑھی تم کیا کر رہی ہو؟ بھائی میرے لیے تو فخر کی بات ہے کہ میں اپنی اس ایج میں ہوں. میرے بھتیجا بھتیجی بچے اگر میرے زندہ ہوتے تو وہ سب جوان ہوتے، نانی دادی بن چکی ہوتی. تو یہ دیکھیے، آپ اس طرح ایک سنگل آؤٹ کسی پارٹی کو اس طرح سے نہیں کر سکتے کہ جی انہوں نے بیوروکریٹ پہ ٹویٹ کر دیا. یہ داستان ٹویٹ اور سوشل میڈیا تو آپ اپنی چیک کریں. اور یہ کتنی عجیب بات ہے کہ ایک ایم این اے نے یہ کہا کہ ہم نے انہیں مسجد نبوی میں نماز بھی نہیں پڑھنے دی. بھائی نماز سے روکنا شیطان کا کام ہے. جب عمرے پہ اور مدینے جاتے ہیں تو اپنے لوگوں سے معافی مانگ کے جاتے ہیں، معافی مانگ کے جاتے ہیں. ایک بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے، اس پہ مقدمے بھی نہیں بنتے. آپ نے جو فرمایا بڑا اہم مسئلہ ہے یہ، بہرحال اس کو بھی ڈسکس ہونا چاہیے کیونکہ اب یہ سارا جو کچھ پولیٹیکل ہیٹریڈ اور پولیٹیکل اس وقت کیوس ہے ملک کے اندر، اس میں سوشل میڈیا کا ایک بہت بڑا کردار ہے. یعنی سوشل میڈیا کے ذریعے سے اس وقت نیریٹو بنایا جا رہا ہے، نیریٹو کاؤنٹر کیا جا رہا ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے ماس موبلائزیشن ہو رہی ہے. تو بریک کے بعد حسان خاور صاحب سے اس پہ کامنٹ لیتے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.